औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला की बेइंतहा हम्द व सना और उसकी महबूब हस्तियों पर बेइंतहा दरूद व सलाम के बाद आमिर बुखारी का आपको सलाम पहुँचे। नाज़रीन, अल्लाह ताला ने दो किस्म की क़यामत का ज़िक्र किया है, क़यामत कुबरा और क़यामत सुगरा। क़यामत कुबरा को बतशतुल कुबरा भी कहा गया है कि बड़ी पकड़। अल्लाह ताला ने इंसान को उस दिन जज़ा और सज़ा के मराहिल से गुजारना है, जो एक दिन तकरीबन 50,000 साल के बराबर होना है। लेकिन उससे पहले क़यामत सुगरा का वक्त है, और वो तकरीबन जिस दौर से हम गुज़र रहे हैं उसके जो अल्लाह ताला ने निशानियां बताई हैं, तकरीबन यही ज़माना बनता है उसका। बहुत करीब है ये दुखान का अज़ाब, जो आसमान से नाजिल होगा और पूरी ज़मीन को अपनी लपेट में ले लेगा। ये अज़ाब नाजिल होने वाला है, इसलिए आप इस्तग़फ़ार करें। ये वीडियो बनाने का मतलब ये है कि आपको उस वक्त के बारे में बताया जाए कि जिस वक्त ये अज़ाब नाजिल होना है। अगर आप इस वीडियो को समझ गए तो यकीनन इस वीडियो को देखने के बाद आप दुनिया में जहाँ कहीं भी हैं, अपने इलाके में इस अज़ाब के वक्त को खुद से कैलकुलेट कर सकते हैं, खुद से मालूम कर सकते हैं कि आपके इलाके में ये अज़ाब किस वक्त आएगा। चाहे आप बर-ए-आज़म अमरीका के किसी मुल्क में हैं, चाहे आप बर-ए-आज़म यूरोप में कहीं पे भी हैं, चाहे आप अफ्रीका के किसी मुल्क में हैं, चाहे आप एशिया के किसी मुल्क में हैं, चाहे आप ऑस्ट्रेलिया में हैं, चाहे आप न्यूजीलैंड में हैं, जहाँ पे भी हैं दुनिया में, आप अपने इलाके के लिए इस अज़ाब का वक्त खुद से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अल्लाह ताला ने फरमाया है कि ये अज़ाब होगा दुखान का, जो आसमान से नाजिल होगा और ज़मीन को अपनी लपेट में लेगा। देखिए, इसकी दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। या तो ये अज़ाब एट ए टाइम पूरी ज़मीन पे नाजिल हो और इसको अपनी लपेट में ले ले, या फिर किसी एक इलाके में पहले आए, इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आगे फैलता हुआ पूरी ज़मीन को अपने कब्ज़े में कर ले, पूरी ज़मीन पे छा जाए ये अज़ाब। तो इसमें हम पहली जो पॉसिबिलिटी है उसके हवाले से देखते हैं। देखिए, अल्लाह ताला ने सूरा अस-साफ़ात में ये फरमाया है, वर्स नंबर 176 में, कि आफ़ा बे अज़ाबिना यस्ताजिलून, क्या ये लोग हमारे अज़ाब में उजलत चाहते हैं, जल्दी चाहते हैं। अगली आयत यानी कि आयत नंबर 177 में सूरा सफ़ात की अल्लाह ताला ने फरमाया है, फ़ाइज़ा नाज़ला बेसाहतिहिम, जब ये अज़ाब इनके आंगनों में नाजिल होगा, उतरेगा, फ़सा सबाहुल मुंज़रीन, तो ये सुबह मुंज़रीन के लिए, तंबीह किए गए लोगों के लिए बहुत ही भयानक होगी, बहुत दर्दनाक होगी, बहुत बुरी होगी ये सुबह। जब मैंने ये आयत पढ़ी तो मैंने इस पर मज़ीद रिसर्च की कि आखिर ये सुबह का वक्त क्यों बयान किया गया है। तो ये मैं देख के हैरान रह गया कि पहली अक़वाम पे जब अज़ाब आया, सूरा अल-हज्र में अगर आप देखें, हज्र की कौम जो थी, जो पहाड़ों को, पत्थरों को काट काट के अपने घर बनाती थी, महलात बनाती थी, अपने आप को बहुत महफूज तस्वर करती थी, जो कौम, जब उन पे अज़ाब आया तो सैहतन वाहिदन का आया, सिंगल ब्लास्ट का अज़ाब आया उन पे, और वो वक्त कौन सा था? सुबह का। इसी तरह कौम लूत पे जब अज़ाब आया तो वो भी वक्त था सुबह का। इसी तरह जब फ़िरौन पे अज़ाब आया तो भी वक्त था सुबह का। अब इसकी डिटेल में आगे चल के आपको देता हूँ, लेकिन ये सुबह का वक्त वाकई कोई अपीलिंग टाइम है, क्योंकि अल्लाह ताला ने ये फरमाया है कि मेरा जो तरीक़ा कार है मुजरिमीन को डील करने का, उसमें तब्दीली नहीं आती।
تو آخری نبی سے بھی لوگوں نے یہی ڈیمانڈ کی کہ اگر آپ سچے ہیں تو پھر بھیجیں عذاب، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے نبی، میں نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے، اور جب تو ان کے درمیان ہے تو میں ان پہ کیسے عذاب بھیج سکتا ہوں۔ نبی کو یہاں سے بلا لیا گیا واپس، تو اللہ تعالیٰ نے یہ عذاب کا وقت قیامت کبریٰ کے بالکل قریب رکھ دیا، جس کو قیامت صغریٰ کہا جاتا ہے، یہ دخان کا وقت۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب یہ عذاب نازل ہوگا ان پہ، فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ، قرآن کریم کے ان الفاظ پہ آپ غور کریں کہ وہ صبح فَسَاءَ کتنی ہی بری ہوگی، کتنی دردناک ہوگی۔ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ، منذرین کی صبح۔ اب انذار کس کو کیا گیا؟ جب عربی قرآن کریم نازل ہوا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے یہ قرآن کریم عربی میں اس لیے نازل فرمایا ہے لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، تاکہ آپ ام القریٰ اور اس کے آس پاس کے علاقے والوں کو تنبیہ کریں۔ اس کا مطلب ہے عرب کی بات ہو رہی ہے، یہ عرب کے لوگ ہی تھے جن میں رسول خدا موجود تھے، اور وہ عذاب کے حوالے سے رسول خدا سے کہتے رہے کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو پھر بھیجیں عذاب۔ تو اسی وجہ سے یہ ان لوگوں کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ جب عذاب نازل ہوگا تو عربین پیننسولا میں، جزیرہ نما عرب میں اس وقت صبح ہو رہی ہوگی۔ اب سوچنے کی بات ہے، اگر یہ عذاب ایٹ اے ٹائم پوری زمین کو انگلف کرتا ہے تو پھر عرب میں تو صبح ہو رہی ہوگی، لیکن باقی دنیا میں تو صبح نہیں ہو رہی ہوگی، کہیں پہ دوپہر ہوگی، کہیں پہ رات ہوگی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا، اگر ایٹ اے ٹائم پوری زمین اس دخان کی لپیٹ میں آتی ہے تو ہمیں قدرت نے بتا دیا کہ اس وقت عرب میں، مکہ میں صبح کا وقت ہوگا، عربین پیننسولا میں صبح کا وقت ہوگا۔ تو دنیا میں آپ جہاں پہ بھی ہیں، آپ خود سے کیلکولیٹ کر سکتے ہیں کہ جس وقت عرب میں صبح ہو رہی ہوتی ہے تو آپ کے علاقے میں اس وقت کیا ٹائم ہوتا ہے۔ جس کا مطلب ہے، اگر پہلی پاسبلٹی کو ہم مان لیں کہ یہ عذاب جو ہے ایٹ اے ٹائم پوری زمین کو اپنی گرفت میں لے گا، تو پھر آپ اس وقت کو چیک کریں جس وقت عرب میں صبح ہو رہی ہے، آپ کے علاقے میں اس وقت کیا ٹائم ہو رہا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ جب عرب میں صبح ہو رہی ہوتی ہے تو پاکستان میں اس وقت طلوع آفتاب کا وقت ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے پاکستان کے لیے طلوع آفتاب کا وقت انتہائی بھیانک ثابت ہونے والا ہے کہ اس وقت یہاں پہ یہ عذاب آنے والا ہے۔ اسی طرح اگر آپ امریکہ میں ہے، امریکہ میں یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی بات کر رہا ہوں، تو اس کا مطلب ہے وہاں پہ غروب آفتاب کا وقت ہوتا ہے، تو یہ وقت امریکہ والوں کے لیے بہت بھیانک ثابت ہونے والا ہے۔ اسی طرح اگر آپ آسٹریلیا کو دیکھیں تو وہاں پہ تقریباً دوپہر کا ٹائم ہوتا ہے اس وقت، تو اس کا مطلب ہے آسٹریلیا والوں کے لیے دوپہر کا وقت بہت بھیانک ثابت ہونے والا ہے۔ تو اس حوالے سے آپ دنیا میں جہاں پہ بھی ہیں، آپ خود سے کیلکولیٹ کر سکتے ہیں کہ جس وقت عرب میں صبح ہو رہی ہو تو آپ کے ہاں کون سا ٹائم ہوتا ہے، اس ٹائم کے حوالے سے آپ کانشیس ہو جائیں کہ وہ وقت آپ کے لیے بہت بھیانک ثابت ہونے والا ہے۔ اس لیے آپ پہلے سے استغفار کر لیں اور اپنے پروردگار سے توبہ کر لیں۔ اب اس کی اگر ہم دوسری پاسبلٹی کو دیکھتے ہیں، پہلی پاسبلٹی میں تو آپ خود سے کیلکولیٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کے علاقے میں اس عذاب کا ٹائم کیا ہوگا۔ اب اس کی اگر دوسری پاسبلٹی کو دیکھیں تو اس کی دوسری پاسبلٹی یہ ہے کہ یہ عذاب صبح کے وقت سٹارٹ ہو کہاں سے؟ مکہ مکرمہ سے، عربین پیننسولا سے، مدینہ منورہ سے، اس کے بعد مسلسل اتنا تیزی سے آگے چلتا چلا جائے، پھیلتا چلا جائے، جیسے جیسے آگے صبح ہوتی چلی جائے گی ویسے ویسے یہ عذاب بھی آگے
پھیلتا چلا جائے گا، اور تقریباً اس کا مطلب ہے 24 گھنٹے میں یہ پوری زمین کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ اگر ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں تو اس میں اس کا مطلب ہے آپ جہاں پہ بھی ہیں دنیا میں، آپ پہ یہ عذاب صبح کے ٹائم پہ آنے والا ہے، اور بہت ہی جلد۔ اب دیکھیں اس ٹائم کی اہمیت، صبح کے ٹائم کی اہمیت ہے کیا، ریئلٹی کیا ہے جو اس چیز سے ہمیں آگاہ کرتی ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جب قوم لوط پہ عذاب بھیجا، اس کا قصہ سورہ الحجر میں بھی بتایا ہے، سورہ قمر میں بھی بتایا ہے، قرآن کریم میں مختلف جگہوں پہ اس قصے کو بیان فرمایا ہے اس ذات نے۔ اب اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے فرشتوں کو بھیجا تو فرشتوں نے جا کے حضرت لوط علیہ السلام سے کہا کہ آپ اپنے اہل خانہ کو ساتھ لے کے رات کے آخری پہر میں، یہ اوقات کی جو گفتگو ہو رہی ہے اس پہ تھوڑا غور کیجئے گا، کہ آپ رات کے اوقات میں اپنے اہل کو لے کے یہاں سے چلے جائیں۔ سورہ الہود آیت نمبر 81، اس کو تھوڑا غور سے پڑھنا اور اس کی ٹائمنگ پہ، تو اس میں اس ذات نے کیا فرمایا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، اے لوط اپنے اہل کو ساتھ لے کے رات کے ایک پہر میں آپ یہاں سے چلے جائیں۔ کون سا؟ رات کا آخری پہر، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ سحری کا وقت کہتے ہیں۔ مسلمان جانتے ہیں کہ رات کا آخری پہر جو ہے وہ سحری کا ٹائم ہوتا ہے، سحر کہلاتا ہے۔ تو آپ سحر کے وقت اپنے اہل کو لے کے چلے جائیں۔ فاصرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ، ان کے وعدے کا وقت، یعنی اس قوم کی تباہی کے، عذاب کے وعدے کا وقت جو ہے وہ کون سا ہے؟ صبح ہے۔ یعنی ان پہ صبح کے وقت عذاب آنا ہے، آپ رات کے آخری پہر میں اپنے گھر والوں کو لے کے یہاں سے چلے جائیں، یہ آپ تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ پھر آگے فرمایا الیس الصبح بقریب، اب فرشتے حضرت لوط علیہ السلام سے فرما رہے ہیں رات کے آخری پہر میں کیا صبح قریب نہیں ہے؟ اس لیے یہ رات کا آخری پہر ہے، آپ یہاں سے چلے جائیں۔ اب دیکھیں دو اوقات کا ذکر ہو رہا ہے، سحر کا وقت اور صبح کا وقت۔ سحر کے وقت میں نجات مل رہی ہے مومنین کو، جو حضرت لوط اور ان کے ساتھ مومن تھے، سحری کے ٹائم پہ ان کو نجات مل رہی ہے، اور صبح کے ٹائم پہ اس مجرم قوم کو عذاب مل رہا ہے۔ اب جیسے ہی صبح ہوئی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کلیئرلی، یہ اس میں سورہ قمر میں اس ذات نے فرمایا ہے ورس نمبر 37 میں، کہ ہم نے ان کی آنکھیں نکال کے پھینک دیں۔ جیسے ہی صبح ہوئی اس مجرم قوم کی آنکھیں نکال کے پھینک دی گئیں، طلوع آفتاب تک وہ اسی اذیت میں اپنی زندگی کی سانسیں لیتے رہے، تڑپتے رہے۔ جیسے ہی صبح کا وقت ہوا، ایک بلاسٹ ہوا، یہ دوسرا عذاب تھا اس قوم پہ، بلاسٹ ہوا۔ بلاسٹ ہونے کے بعد تیسرا عذاب جو ان پہ آیا، تیسرا عذاب تھا ان کو ڈائریکٹ لاوے میں ڈال دیا گیا، اوپر والی زمین نیچے اور نیچے والی زمین اوپر۔ چوتھا عذاب جو ان پہ آیا وہ تھا سجیل کے پتھروں کی بارش۔ تو عذاب کی ابتدا کب ہوئی؟ صبح کے وقت۔ نجات مومنین کو کس وقت ملی؟ سحری کے وقت۔ اب یہ تو تھوڑی سی میں نے ڈیٹیل دی آپ کو اس حوالے سے، قوم لوط کے حوالے سے۔ سورہ الحجر میں قوم حجر جو ہے اس نے بھی جو گناہ کیے اور ان کو جب سزا ملی تو وہ بھی صبح کے وقت۔ قوم فرعون کے حوالے سے بھی آپ جانتے ہیں، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے وہاں سے چلے تو ساری رات سفر کرتے رہے، لیکن جیسے ہی دریا کے کنارے پہ، سمندر کے کنارے پہ پہنچے
تو روشنی نمودار ہوئی اور انہوں نے دیکھا کہ فرعون کا لشکر پیچھے آ رہا تھا۔ اس کا مطلب ہے وہ صبح کا وقت ہی تھا ایگزیکٹ، جب روشنی صبح کی نمودار ہوئی تو اس وقت فرعون نے ان کو دیکھ لیا اور انہوں نے فرعون کو دیکھ لیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اپنے عصا کو دریا میں مارو اور وہیں پہ رکھ دو۔ پھر اس وقت مومنین کو نجات مل گئی، لیکن فرعون جو ہے غرق ہو گیا۔ اب یہاں پہ بھی جو فرعون ہے اس کو غرق کیا گیا، اس کو عذاب دیا گیا، کس وقت؟ صبح کے وقت۔ تو اس طرح سے باقی اقوام جو ہیں ان پہ بھی اسی طرح سے صبح کے وقت عذاب آیا ہے۔ تو اٹ مینز کہ صبح کا وقت بہت ہی اہم ہے۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ نے سورہ قمر میں کچھ قسمیں کھائی ہیں۔ مثال کے طور پہ سورہ قمر میں اللہ تعالیٰ نے یہ قصہ بیان کیا ہے حضرت لوط علیہ السلام کا، اس میں ان کی تفصیل بتا دی گئی کہ کس طرح سے ہم نے قوم فرعون کو عذاب دیا، ان کی آنکھیں نکال کے پھینک دیں۔ اس کے بعد سورہ مدثر میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے حوالے سے ہمیں آگاہ کیا ہے۔ مثال کے طور پہ اس ذات نے فرمایا کلا والقمر، نہیں بلکہ قسم ہے چاند کی۔ اس چاند پہ میری الگ ویڈیو ہے، کیونکہ چاند جو ہے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور قیامت کے حوالے سے اس کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے۔ میری اس ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا، ہو سکتا ہے آپ کے فائدے میں رہے۔ تو اس ذات نے فرمایا کہ کلا والقمر، نہیں بلکہ قسم ہے چاند کی، واللیل اذا ادبر، اور قسم ہے اس وقت کی جب رات پیٹھ پھیر کے جانے لگے، یعنی رات کے آخری پہر کی قسم۔ یعنی یہ وقت اتنا کوئی امپورٹنٹ ہے جس کو ہم تہجد کا وقت بھی کہتے ہیں، سحری کا وقت بھی کہتے ہیں۔ وصبح اذا اسفر، اور قسم ہے اس وقت کی جب صبح روشن ہونے لگے۔ یعنی یہ وقت اتنا امپورٹنٹ ہے، اتنی کوئی اہمیت ہے۔ اگلی آیت میں یعنی آیت نمبر 35 میں سورہ مدثر کی ورس نمبر 35، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہا لإحدی الکبر، یہ یقیناً ایک بہت بڑی قسم ہے۔ کون سی؟ چاند کی، رات کے آخری پہر کی اور صبح کے روشن ہوتے وقت کی۔ ان اوقات کی اور چاند کی جو قسم ہے یہ بہت بڑی قسم ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مدثر کی ورس نمبر 35 میں۔ تو جب وہ ذات کہہ رہی ہے کہ یہ وقت بہت بڑا ہے، اس کی قسم جو ہے بہت بڑی قسم ہے، اور اسی کی سورہ تکویر میں بھی اس ذات نے فرمایا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم واللیل اذا عسعس، قسم ہے اس وقت کی جب رات جانے لگے۔ والصبح اذا تنفس، یہ سورہ تکویر کی ورس نمبر 17 اور 18 ہیں۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ پھر اسی وقت کی قسم کھا کے کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹائم بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اس میں بہت بڑی قسم ہے۔ تو اٹ مینز ہمیں اس وقت کے حوالے سے کانشیس ہونا پڑے گا، کیونکہ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کی صفات میں یہ صفت بتائی ہے کہ مستغفرین بالاسحار، کہ میرے مومن بندے جو جنتی لوگ ہیں وہ ان کی صفت یہ ہے کہ وہ سحری کے وقت رات کے آخری پہر میں استغفار کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے اس ٹائم پہ وہ بیدار ہو جاتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، استغفار کرتے ہیں اللہ کے نیک بندے۔ اٹ مینز کہ یہ وقت سحری کا جو ہے یہ مومنین کی نجات کا وقت ہے، استغفار کا وقت ہے، اللہ سے پناہ مانگنے کا وقت ہے۔ اس لیے آپ اس ٹائم پہ اٹھ جایا کریں، ادروائز آپ جانتے ہیں کہ آپ کے دشمن یعنی شیطان نے ماحول میں کتنی تبدیلی لا کھڑی کی ہے۔ خاص طور پہ نہ تو لوگ صبح کے وقت اٹھتے ہیں، نہ سحری کے وقت اٹھتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ہر سال ہماری تربیت کے لیے رمضان کا مہینہ رکھا ہے
تاکہ یہ سحری کے ٹائم پہ اٹھیں سال میں 30 دن، اور ان کی عادت بن جائے کہ یہ سحری کے وقت اٹھ کے خدا سے استغفار کریں، کیونکہ وہ ذات کہتی ہے جو استغفار کر رہا ہو یا پھر مجھ سے پناہ مانگ رہا ہو میں اس پہ عذاب نہیں بھیجتا۔ اس لیے اگر آپ نے دخان کے عذاب سے بچنا ہے تو سحری کے ٹائم پہ اٹھ جایا کریں، اپنے بچوں کو ساتھ اٹھا کے اللہ سے استغفار کیا کریں، اس کی عبادت کیا کریں، اس سے پناہ مانگا کریں۔ 2 چیزیں ضرور رکھیں اپنی زندگی میں، اللہ تعالیٰ سے استغفار، اس سے پناہ مانگیں۔ یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ جو آپ کو عذاب سے بچائیں گی، اور یہ اس ذات کا کام ہے کہ اپنے مومن بندوں کو اس نے اس دخان کے عذاب سے بچانا ہے، اور جو برے کام کرنے والے لوگ ہیں ان کو یہ بہت ہی دردناک عذاب ملنے والا ہے۔ تو اس لیے یہ 2 ٹائم بہت ہی اہمیت کے حامل ہیں، ان پہ غور ضرور کیجئے گا، ہو سکے تو میرے حق میں دعا بھی کیجئے گا۔ اللہ کی امان میں رہیں۔ اللہ حافظ۔